अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सब आवासी आज भी मंजर आम के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज फिर हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपकी शमूलियत का इंतज़ार है, फिर हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज जैसा कि आप लोगों को इस बात का इल्म है कि हमारा जो सेशन है ये अरशद शरीफ के हवाले से आज हम अपना सेशन कर रहे हैं। और उनकी जो आपको पता है जैसे हाकी जो है वो लेके आया जा चुका है पाकिस्तान में, तो आज हम बात उन्हीं के हवाले से कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से मुसलसल जो एक पाकिस्तान में सोग और गम का एक फिजा है और हर एक इंसान जो है दुखी है, क्योंकि सोशल मीडिया में मुसलसल एक ही चीज़ और बार बार एक ही बात का तस्करा किया जा रहा है। और वो आपको पता है कि वो बात किस हवाले से हो रही है, और वो हमारे मुल्क के एक नामवर सहाफ़ी के बारे में जो एंकर पर्सन भी थे एक मारूफ निजी टीवी चैनल के, उनके हवाले से है। और आपको पता है कि कुछ दिन पहले उनका एक शहर को कत्ल कर दिया गया है। और उन्होंने बहुत सी खिदमात सहाफ़त के शोबे में पाकिस्तान में अंजाम दी हैं, और सहाफ़त से लेकर सियासत और हर आम आवाम में उनकी इस जो कमी है उसको पूरा बहुत शिद्दत से महसूस किया जा रहा है। और हर एक आंख अशबार है, हर एक दिल दुखी है और तकलीफ में है जब हम सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस देख रहे हैं। लोग अपने अपने जज्बात का मुख्तलिफ तरीके से आपको पता है इजहार कर रहे हैं। उनकी आखिरी रस्मात की तैयारी, उनके जो पिछले कुछ प्रोग्राम्स थे उनके हवाले से लोग बात कर रहे हैं। उनकी शख्सियत के हवाले से उनके दोस्त अहबाब, उनके रिश्तेदार, उनकी हत्ता के फैमिली के जो बयान सामने आ रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक दफ़ा पहले भी इस टॉपिक पे बात की है, लेकिन क्योंकि कल उनका जस्ते हाकी जो है उसको सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा, तो उस हवाले से आज भी हम उसी पे बात कर रहे हैं। और आज हम बताएंगे कि उनकी फैमिली के हवाले से हम बात करना चाहेंगे कि उनकी फैमिली में कुछ बयान सामने आए, और आज हम उनकी शख्सियत का एक जायजा लेना चाहते हैं कि अरशद शरीफ जो आजकल हर हमारे हॉट टॉपिक बने हुए हैं सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, और हर गली मोहल्ले की जो एक आप कहते हैं बैठक है उनमें उनका तस्करा अभी मुम किया जा रहा है। अभी फिर हम सोशल मीडिया को जैसे ओपन करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज हमारी नजर पड़ती है जहां वो इस वाक़े के मुतालिक होती है। तो वैसे एक पाकिस्तानी बहुत तकलीफ का अमल है हमारे लिए कि एक कीमती शख्स, एक कीमती शख्सियत, एक सच्चाई का साथ देने वाला एक ऐसा बंदा हमारे दरमियान अब मौजूद नहीं है। हम उसको खो चुके हैं और ये हमारे लिए बड़ी तकलीफ का बायस है जैसे जैसे हमें ये चीज का एहसास होता जा रहा है। क्योंकि जैसे इस माशरे और हिस्से है आजकल सच्चा इंसान, एक ईमानदार इंसान और अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने वाला, हौसला रखने वाला में बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। उनमें इनका भी नाम था, और शायद हम बहसकते कौम मरने के बाद ही लोगों को शायद वो मकाम दे पाते हैं, और मरने के बाद ही शायद हमें उनकी अहमियत का एहसास हो सकता है। जीते जी तो शायद हम उनको वो मकाम देने पे तैयार ही नहीं होते, और हमें मरने के बाद पता चलता है कि बंदा बड़ा कीमती था। तो हमारी सारी की सारी मैं कहती हूँ कि जो मोहब्बत और उल्फत है मरने के बाद जाती है। लेकिन चलिए ये भी अच्छी बात है कि हमको इतना भी एहसास हो गया कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत से कीमती लोग मौजूद हैं, और अगर हमने उनकी कीमत का अंदाजा ना लगाया तो हम उनको दिन ब दिन यूं ही खोते चले जाएंगे। और ये अगर बहसीत पाकिस्तानी में आज आपको बता रही हूँ कि ये इनकलाब की अभी शुरुआत हो चुकी है पाकिस्तान में, तो पहला खून बह चुका है। आप देखते हैं कि मजीद कितनी जाने जाती हैं, कितने हक और सच के लिए लोग खड़े होते हैं। और जितना मुझे लगता है कि हक की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता, हक को कभी भी झुकाया नहीं जा सकता। जुल्म की रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आखिरकार उसका एक सवेरा होता ही है, और बहुत अंधेरी रात में छोटा सा चिराग भी जो अंधेरे को शिकस्त दे सकता है। तो आज हम इस गम और इस तकलीफ के मौके पर उनकी जो खानदान है उससे इजहार यकजहती करते हैं, और उनके इस दुख में बहसीत कौम कि उनका बेटा इस कौम के लिए अपनी जान कुर्बान कर गया, हम उनके गम में बराबर के हिस्सेदार हैं, और हम उनको किसी भी कीमत पे तनहा नहीं छोड़ेंगे। उनके बेटे के जो इंसाफ का हसूल है उसमें हम जरूर एक अच्छे एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से अपना किरदार, अपना कलीदी किरदार जरूर निभाएंगे।
آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہاکی کو کینیا سے واپس لایا جا چکا ہے، اس کو دوبارہ سے پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا ہے اور اس کے لیے ایک نیا پینل ترتیب دیا گیا ہے، اس میں ماہر سرجن جو ہیں اس میں بٹھائے گئے ہیں اور بہت سے نئے انکشافات تو آپ کو پتہ ہے کہ اب ہو رہے ہیں، بہت سے نئے ایسے پہلو سامنے آ رہے ہیں کہ جس سے قوم پہلے شاید اس طرح سے آگاہ نہیں تھی، جو چیزیں اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں اور پتہ نہیں ابھی کیا کیا سامنے آنا باقی ہے۔ تو اللہ رحم کرے ہمارے ملک کے، ہمارے حالات پہ اور ایسے تمام لوگوں پہ جو ایسے راہوں پہ چل رہے ہیں کہ جن پہ بہت زیادہ خطرہ ہے، اور سچائی ضرور اگر امتحان ہے تو اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ تو ابھی ہم نے جس قیمتی سرمایہ کو کھویا ہے، اب کل اس کا جستحقاقی کو ہمیں سپرد خاک بھی کرنا ہے۔ تو میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں، جو بھی آنکھ اس کو دیکھ رہی ہے، جو بھی کان اس کو سن رہا ہے، کہ ہم شہیدوں کے اعزاز کے لیے کم از کم بحیثیت قوم یہ کر سکتے ہیں کہ کل ان کے نماز جنازہ میں تمام لوگ شریک ہوں، اور بحیثیت قوم ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ ان کے جستحقاقی کو بہت احترام اور بہت ایک باوقار طریقے سے اس دنیا سے جب وہ ان کا آخری سفر ہے اس زمین میں، تو ان کو اس طریقے سے ضرور دفنایا جائے کہ ایک یادگار طور پہ رہے کہ ہاں یہ قوم واقعی اپنے ہیروز کا احترام کرتی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ اور کل یہ احساس ہونا چاہیے، کل فیصل مسجد میں ان کا 2 بجے شاید نماز جنازہ ہے، تو تمام لوگ میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ضرور اس میں شرکت کریں، ان کے لیے دعائے خیر کریں اور ان کے لیے درجات کی بلندی کی بھی دعا کریں۔ بے شک جس حق کو اور سچ کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی ہے، وہ ایک بہت اعلیٰ منصب ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کو بہت سے اعلیٰ درجات سے نوازے گا۔ اور ہم ان کی دیکھیں، ان کی فیملی، ان کی اہلیہ کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ ان کی فیملی تصاویر کو شیئر نہ کیا جائے، خاص طور پہ ان کے شوہر کی جو آخری تصویر تھی جو اس حادثے کے بعد کینیا کے ہاسپٹل میں لی گئی ہے، وہ ان کی فیملی کے لیے شاید وہ تصویر کو دیکھنا تکلیف دہ ہے اور بار بار دردناک منظر ہے، جب ان کا اپنا جان کی بازی اپنوں سے دور کہیں دیار غیر کی زمین پر ہار گیا، جب اس تکلیف اور کرب میں اپنوں کے ساتھ وہ اس کے پاس موجود نہیں تھے، اور انہوں نے بعد میں میڈیا کے تھرو وہ تصاویر جب دیکھی ہیں تو ظاہری بات ہے ان کی کوئی بھی ایسا اپنے خاندان کے فرد کا یہ تکلیف دہ منظر دیکھنا ہر انسان نہیں برداشت کر سکتا۔ ہمارے لیے اگر اتنا تکلیف دہ ہے تو مجھے بتائیں کہ ان کی تو وہ لخت جگر تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا باپ تھا، کسی کا شوہر تھا، کسی کا بیٹا تھا، ان کے لیے بھی یہ سارے لمحات کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ تو آپ کائنڈلی اگر ان کی یہ فیملی کی ریکویسٹ سامنے آئی ہے تو اس تصویر کو آپ لوگ بھی شیئر نہ کریں اور ان کی فیملی تصویر کو بھی شیئر نہ کیا جائے۔ ہم ان کے غم میں مزید اضافہ نہیں چاہتے، ہم ان کے لیے ہمدردی چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ تو وہ جو چیز ابھی پسند نہیں کر رہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے گریز کریں۔ پھر آپ نے ان کے بچوں کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی، ان کے والدین کے بیان بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، اور ان کے عزیز و اقارب جو بہت صحافت سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیت ہے پاکستان میں، جو ان کے حلقہ احباب سے ان کا تعلق ہے، آپ ان کی بھی ویڈیو کلپس آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں۔ تو وہ بحیثیت انسان جہاں تک کہ ہر ایک کا جو بھی ان کے ایک حلقہ احباب کا شخص ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہایت ہی ایک باوقار اور بہت سچی شخصیت کے مالک تھے، بہت نائس پرسن تھے، اور اپنے کام سے ان کو اس ملک سے بے حد محبت تھی۔ وہ حق اور سچ بات کہنے کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے، اور ان کو باطل قوتوں کا کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا۔ اور بے شک انہوں نے جو جس کا بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزرا ہے، وہ ان کی شخصیت کے لیے ایک بہت مثبت پہلو اور ان کے لیے بہت محبت بھرا ایک رویہ اس کا ہے۔ ہر وہ آنکھ درد میں ڈوبی ہوئی ہے جس نے بھی ان کو ایک بار قریب سے دیکھا ہے، اور وہ شاید اس بات کا بھی تک یقین نہیں کر پائے کہ وہ اب شخص ہم میں نہیں رہا۔ بے شک شہیدوں کو موت نہیں ہے، شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں ہم کو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، وہ موجود ہیں۔ اور ایسے تمام لوگ جو کہیں گمنامی میں، کہیں سر عام ہمارے اس قوم کی، اس ملک کی اور اسلام کی جہاں بھی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ایسی تمام زندگیوں کو، ایسی تمام نگاہوں کو، ایسی تمام خاندانوں کو ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اور ان کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ حق اور سچ کے لیے ہم جو کچھ کر سکیں ہم اپنے اپنے طرز پہ ضرور کریں گے۔ ایسے ہیرے ہمارے ملک کو اللہ مزید ایسے نوازے۔ ایک خوبصورت شعر تھا جو ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور مجھے ارشد شریف کے
حوالے سے وہ بالکل موضوع لگ رہا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، چمن میں تب ہوتا ہے دیدہ ور پیدا. تو ایسے لوگ کہیں صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جو ایسی صلاحیت، ایسا جذبہ اور ایسی محبت اپنے کام وطن سے دکھاتے ہیں. تو اب ایک ایسا ہیرا آج ہم میں نہیں موجود ہے، اور ہم ویسے بھی قوم بہت تکلیف میں ہیں اور ہر انسان اپنے تکلیف کا اظہار کر رہا ہے. مجھے تو شدید تکلیف ہے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، اس وقت سے ہم نے اس پہ بھی ایک شو کیا تھا. پھر آج پھر میرا دل کر رہا تھا کہ آج اس ٹاپک پہ میں پھر گفتگو آپ سے کروں، آپ کو پھر اس بات کا احساس دلاؤں. ایک تو تب ہم نے کیا تھا جب ان کو ان کی شہادت کی خبر ہم تک پہنچی تھی، اور کیونکہ کل اب ان کی نماز جنازہ ہے پاکستان میں، اس ملک میں ان کی آخری رسومات ادا کی جانی ہیں. تو میری ہر پاکستانی سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس میں ضرور شرکت کرے اور اپنی شرکت سے یہ پیغام دے کہ ہم اپنے ہیروز کا بڑا احترام کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں اور بڑی محبت رکھتے ہیں ان سے، اور ہماری محبت کبھی کم نہیں ہوگی اور ایسے ہیرو کی ہم قدر کرتے ہی رہیں گے. تو ہاں، آج کا یہی خوبصورت پیغام ہے آپ کے ساتھ. اس کے علاوہ ہم اور بھی کچھ ٹاپکس پہ بات کریں گے، لیکن سب سے خوبصورت اور سب سے حساس ٹاپک ہمارا یہ ہے. اور دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں ایک تو یہ سلسلہ بھی چل نکلا ہے، دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے جمعے والے دن جو ہے لانگ مارچ کی کال بھی دے کے رکھی ہوئی ہے. سیاست میں بھی ہلچل ہے اور صحافت میں بھی ہلچل ہے. ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت سی مصیبتوں سے اس کو دور فرمائے، اللہ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے والی قوم عطا کرے اور ہمارے حال پہ رحم کرے. لیکن ہر بصیرت رکھنے والا شخص یہ بات جانتا ہے کہ آنے والے لمحات جو اب آنے والے ہیں بہت خطرات ہیں. بہت سے اللہ نہ کرے ہمیں اور حادثوں سے گزرنا پڑے، بہت سے مزید قیمتی لوگوں کو کھونا پڑے، کیونکہ حالات پاکستانیوں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے. اور آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے جس کا سنکیت ہمیں سنائی دے رہا ہے. ہر باشعور انسان یہ دیکھ سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے ہمارے ملک کے حالات مزید خراب ہوں. جو ہم ایک عرصے سے چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک ایک پرامن ملک رہے، جس میں سیاسی استحکام ہو، اس میں سماجی استحکام ہو، جس میں ہم ایک اب تھوڑا نارملی بیہیو کریں. لیکن شاید کچھ عرصہ، بہت لوگ عرصے سے ہم اس چیز کو وہ شاید وہ ماحول ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہیں اپنے ملک میں. تو اللہ کرے کہ وہ دوبارہ سے پرامن فضائیں، پرامن ہوائیں ہمارے ملک میں پھر سے وہ ان کا ایک قیام ہو، اور وہ قیام کافی طویل ہو، اور ہمارے ملک میں جو بد امنی کے بادل ہیں، جو بے چینی اور کشمکش کا دور ہے، وہ ختم ہو. اگر عمران خان لانگ مارچ جو انہوں نے کال دی ہوئی ہے جمعے والے دن، اور وہ لاہور سے شروع ہونے والی ہے اور وہ اسلام آباد تک آئے گی، تو آپ دیکھیں کہ اس پر ملک کا بھی جو موجودہ صورتحال ہے، کیونکہ کافی بے چینی عوام میں بھی پائی جا رہی ہے، سیاسی طور پہ بھی کافی ہلچل مچی ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نااہلی کیس کا بھی فیصلہ ساتھ ساتھ وہ بھی چل رہا ہے. تو اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ابھی ملک میں ہمارے آنے والے دنوں میں کیا تبدیلی آنے والی ہے، کیا انقلاب کی صورتحال ہمیں پڑ رہی ہے. اور اس اہم موقع پہ کہ جہاں پہ ہم سب کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے، ہماری رائے، ہمارا ہر عمل اس بات کی کو جو ہے وہ ایک ثبوت ہوگا کہ ہم کس طرف ہیں. اب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نیوٹرل نہیں رہ سکتے، ابھی ہمیں کسی ایک جانب ہونا پڑے گا، یا اس سائڈ یا اس سائڈ ہونا پڑے گا، کیونکہ تبھی ملک میں ایک امن اور ایک امن کا قیام ممکن ہو سکے گا. ورنہ روز روز ہم اپنے قیمتی لوگوں کو کھوتے جائیں گے اور روتے جائیں گے، اور پھر بس اظہار یکجہتی، اظہار مذمت ہی کرتے رہ جائیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مزید اپنے قیمتی لوگوں کو کھونے سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کوئی عملی اقدام اٹھانا پڑے گا. ہم اشرف شریف کی فیملی سے اس پلیٹ فارم کے تھرو مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور ان سے مطلب ہم اتنے ہی ان کے غم میں بالکل حصے دار ہیں جتنا کہ شاید وہ اتنا محسوس کر پا رہے ہیں، کیونکہ تو لخت جگر تھا. لیکن حیثیت قوم ہم نے بھی بہت قیمتی سرمایہ کو کھو دیا ہے. ہم بھی اپنی جگہ تکلیف میں ہیں، لیکن ان کا تکلیف، ان کا دکھ ہم سے بہرحال بہت بڑا ہے. اس دکھ کے موقع پر ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے. اور جو ہم جس سے جتنا کچھ ہم کر سکے، جو ہمارے بس میں ہے، ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو جو ہم یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ آتے ہیں، ہم اس سے بات کر سکتے ہیں، اپنا پیغام آپ شیئر کر سکتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں. اور آج بھی ہم اپنا یہ جو پروگرام ہے انہیں کے نام کر رہے ہیں. اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ ضرور اپنی اس ٹاپک کے حوالے سے رائے دیں اور ہمیں بتائیں کہ آنے والے دنوں میں وہ جو ملکی صورتحال میں ایک آپ کو ابتری اضطرابی سچویشن نظر آ رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ ایک کامن مین کیا کہنا چاہ رہے ہیں.
کہ ملک میں اب ان کو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ کیا ہونے والا ہے, کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور کیا ہونی چاہیے, اور کس چیزوں سے ہمیں ابھی باز آ جانا چاہیے یا ہمیں ایسا قوم قدم اٹھانا چاہیے ہم مزید کسی بڑے خطرے یا کسی حادثے سے اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں. تو یہی کچھ چیزیں ہیں جو مسلسل ہمارے گرد و پیش میں گھوم رہی ہیں, اور ہم بار بار گھوم پھر کے ان چیزوں کی طرف واپس آ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ملک میں امن چاہیے, ہمیں امن کی فضا کی بہت ضرورت ہے. ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اب وہ لوگ سامنے آئے جنہوں نے اس کا مطلب ذمہ لیا ہوا ہے. ابھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو دوبارہ سے اس استحکام اور ترقی کے سفر میں دوبارہ سے ڈال سکیں جس کا خواب ہم نے دیکھا تھا, جس کے لیے یہ ملک بنا تھا. ہمارا ملک ایشیا میں ٹائگر بننا چاہیے تھا. ابھی ہمارے ملک میں نئی نئی خبریں آنی چاہیے تھی کہ ہم یہ قیام ہو رہا ہے, یہ نیا منصوبہ آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. آج ہمارے ملک میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ہم اپنی قیمتی اثاثے کو کھوتے جا رہے ہیں, ہم مزید کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. روز کوئی معاشیت کمزور ہوتی جا رہی ہے, ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے, مہنگائی کا جن قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے, اور عوام پستی جا رہی ہے, عوام غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے, اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. ایسی خبریں بس آج کل ہم آپ کو دے رہے ہیں, اور ایسی خبریں آپ بھی سن رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسی خبریں دی جائیں جس سے بحیثیت قوم مجھے بھی خوشی ہو کہ ہمارا ملک ترقی کی طرف سفر اس کا جاری ہے. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب یہ خبریں بھی ہم آپ کو دیں گے. ہر اندھیری رات کے بعد روشن سویرا ضرور نکلتا ہے, اور انشاءاللہ وہ اندھیری رات جلد ختم ہونے والی ہے. اس بات کی امید کی جا سکتی ہے, اور امید ہی پہ دنیا قائم ہے, اور کفر نا امیدی ہے. اس لیے ہم امید وابستہ کرتے ہیں, اور امید ہمارا ووٹ ہے, اور انشاءاللہ ہم اپنے ووٹ کا اب درست استعمال کریں گے. اس کو اپنے ذاتی فائدے, اپنے مفاد کے لیے, اس کو انفرادی فائدے پر قومی فائدے کو ترجیح نہیں دیں گے. ہم اب ایسے لوگوں کو متحد کریں گے جو اس قوم اور ملک کا بھلا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے ضرورت پڑنے پر اپنی جان اور مال دونوں دے سکتے ہیں. ایسے لوگوں کا ہمارے اب سسٹم میں آنا ضروری ہے کہ اس سسٹم کو بہتر بنایا جا سکے, اور اس سسٹم میں ایسے لوگوں کو لایا جا سکے جو اس نظام کو, اس سسٹم کو بہتر کر سکیں. ساتھ میں آپ کو پتا ہے کہ ایک تو یہ چیزیں چل رہی ہیں, اور دوسرا ابھی میچ بھی چل رہا ہے, T20 ورلڈ کپ بھی چل رہا ہے. اس حوالے سے بھی جو پہلی خبر ہے وہ بھی ہمیں اچھی نہیں ملی. پاکستان کا کو پتا ہے کہ وہ ہار چکا تھا میچ انڈیا سے, جو اس کا ہمیں بہت بے چینی سے انتظار تھا. اب یہ پاسبل تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کرکٹ جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہونے کا اس کو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکل آئے. اس پہ کوئی انسان 100% کوئی ایک نہیں دے سکتا رائے کہ یہ ہوگا ہی ہوگا. اگر اب پاکستان سیمی فائنل یا فائنل تک رسائی حاصل کرتا ہے, جو اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے آسٹریلیا میں یہ کھیلا جا رہا ہے, اور آسٹریلیا میں بارشیں جو ہیں وہ ساتھ ہو رہی ہیں, اور بہت سے جو میچز ہیں وہ وائٹ آؤٹ ہو چکے ہیں, اور بارشوں کی نظر ہو جاتے ہیں. اگر پاکستان اپنا ایک بھی میچ مزید ہار گیا تو سیمی فائنل تک کا سفر اس کے لیے بہت مشکل ہونے والا ہے. سو ہم اس کے لیے بھی دعا گو ہے کہ ہماری ٹیم اللہ کرے آگے بہت اچھا پرفارم کرے, اور ہم ایک دفعہ پھر فائنل میں جائیں, اور جا کے اپنا جو ایک دوبارہ سے اپنا یہ جو بھی ہار کا بدلہ ہے وہ واپس لے سکیں, اور بہت اچھے کھیل کا مظاہرہ کریں, جو ہم نے کیا بھی ہے نو ڈاؤٹ. ابھی بھی جو ہم نے لاسٹ والا میچ انڈیا سے کھیلا ہے, آخری بار تک یہ میچ کیا ہے, اور میچ کا مزہ یہی ہوتا ہے کہ میچ کو یہ یک طرفہ میچ نہ ہو, یعنی کہ یہ جس طرح پہلے میچ کچھ عرصے سے چل رہے تھے کہ بالکل ایک یک طرفہ میچ ہوا کرتے تھے. اب کوئی بھی ٹیم یہ نہیں کہہ سکتی آخر تک کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے. تو میچ سنسنی خیز ہوتا ہے, بڑا اچھا ٹف ٹائم دے رہی ہوتی دونوں ٹیمیں, تو اچھا لگتا ہے میچ دیکھتے ہوئے بھی. اور چلیں اس دفعہ وہ جیت کے انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم جیت جائیں گے, پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن کیونکہ ابھی ہم, آپ کو پتہ ہے کہ ایز اے قوم ایک سوگوار سی فضا تاری ہے, ہماری فضاؤں میں رچی بسی ہے, کیونکہ ہم نے اپنے جان باز ایک ہیرے کو کھویا ہے. سو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری قوم میں بہت سے اور ہیرے بھی پیدا ہوں گے. اس ہیرے کی چمک دے کر کہ اور ہیروں میں بھی روشنی پیدا ہوگی, اور وہ اپنے اس مقصد کو, اپنے اس مشن کو بہت آگے تک بڑھائیں گے, اور اپنی آواز کو وہ عوام تک پہنچائیں گے جہاں پر انصاف دیا جا سکتا ہے, اور ہم بھی ان لوگوں کا ساتھ دیں گے. اور دوسری بات ہے, جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اب سردیاں سٹارٹ ہونے والی ہیں, اور موسم ایک دم سے تھوڑا تھوڑا اب ٹھنڈا ٹھنڈا سا فیل ہونے لگا ہے. شکر ہے کہ اب سردی مجھے پسند ہے, شاید کچھ لوگوں کو نہ بھی ہو, لیکن زیادہ تر جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں وہ گرمی سے بہت ستائے ہوتے ہیں, اور جتنے بھی لوگ جو دیہاتوں سے موو کر کے سٹیز کی طرف آتے ہیں تو وہ تو شاید یہاں پہ رہ کے سردی کو مس ہی کر رہے ہوتے ہیں.
سو انتظار ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کہ سردی کا بھی اب دورانیہ بڑھ رہا ہے اور وہ بھی اب اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے. تو موسم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو اپنی صحت کا بھی خوب خیال رکھیں، کیونکہ ابھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ وائرل انفیکشن ہے ان کو بھی مبتلا ہو رہے ہیں، اور کافی ایسی ڈیزیز آپ کو پتہ ہے موسمی آ جاتے ہیں کہ جس میں انسان اگر تھوڑی سی بھی لاپرواہی کر دے تو اس میں بیماری کی صورت بھی اختیار کر جاتی ہے. اور آج کل کی بیماریاں وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑھ جائیں تو کافی ڈینجرس ہوتی ہیں، اس لیے اپنی صحت کا بھی خوب خیال رکھیں. موسم تبدیل ہو رہا ہے تو اس حساب سے اپنی ڈریسنگ کو بھی تبدیل کریں آپ لوگ. اور آپ کو جیسے کچھ چیزیں ہمیں بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیشہ بحیثیت انسان بحیثیت قوم ہم آپ سے ہمیشہ سماجی رویوں کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں. آج ایک بات آپ لوگوں سے میں کرنا چاہ رہی تھی، اور وہ بات ہے اسکول سسٹم کے حوالے سے. ہم ایک پورا شو کریں گے، اس کے حوالے سے کچھ اطلاعات جو مجھے خبریں موصول ہوئی ہیں اس پہ مجھے پورا شو کرنا پڑے گا. خاص طور پہ بچے جو ہماری قوم کا مستقبل ہیں ان پہ بھی ہم بات کریں گے، جو ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے، اور آج کل کون سی اسکلس نوجوانوں کو سیکھنی چاہیے جو ان فیوچر ان کے لیے کام آ سکتی ہیں. اس پہ بھی ہمارا شو ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایسی شخصیت سے آپ کا تعارف کروائیں، اس سے ملاقات کروائیں جو اس پہ ایک مفصل تفصیلی گفتگو کر سکے، اور اس کو اسکلس کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں کے اندر آج کل کیا چیزیں مطلب ان کو بہت ہارڈ ہیں آج کل فیوچر میں چل رہی ہیں، وہ اس حوالے سے گفتگو کر سکیں. تو میرا تو کل کا ٹاپک یہی ہوگا. ہم کسی شخصیت کے بارے میں بھی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایسی کون سی شخصیت ہے جس سے آپ کا تعارف کروایا جا سکے، اس سے آپ کو ملایا جا سکے. تو کامنٹ سیکشن میں آپ بھی ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمارے پیج کو وزٹ کیجیے، اور جا کر ہمارے واٹس ایپ جو وہاں پر دیا ہوا ہے نمبر، اس پہ جا کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے. ہمیں بتائیے کہ آپ ہمارے ٹاپکس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، آپ نئے ٹاپکس کے بارے میں کیا نئی چیزیں دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور خاص طور پہ آج ہمارے ٹاپک ارشد شریف کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، اور آپ ایز پاکستان کیا چیزیں محسوس کر رہے ہیں. اور ہم اسی ٹاپکس کو لے کر آگے چلنا چاہ رہے ہیں. لیکن دوسری بات میں نے آپ کو آج کل میں ہر اپنے شو میں ایک چیز آپ کو یاد دہانی کرواتی ہوں، وہ ہے ہمارا جنگ کا جو پروگرام ہم کر رہے ہیں، جس میں سلائی سینٹر ہے، جو اسکلس کے حوالے خواتین جو 4 دیواری کے اندر کام کرنا چاہتی ہیں، جن کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے، ہم ان کے لیے سلائی سینٹر کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں. اس میں آپ لوگوں کے فنڈس کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اس کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں ہمیں فنڈنگ کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو جلد از جلد اور بہتر اور جدید طرز تعمیر کے حوالے سے آپ لوگ ہماری مدد کریں. اور ساتھ میں اولڈ ہوم کا بھی قیام ہے، اور اولڈ ہوم کا آپ کو پتہ ہے کہ جو معاشرے کے ستائے ہوئے بے گھر افراد ہیں، خاص طور پر ہمارے بوڑھے والدین اور بزرگوار شامل ہیں، جو ہمارے گھر کی رونق اور برکت ہونے چاہیے اور روڈوں میں در بدر رول رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے اولڈ ہوم کا قیام جو کیا ہے کہ اس پہ ہم ان کے لیے ایک بہتر ان کو ایک زندگی دے سکیں، اور ان کی ایک عزت نفس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو سہولتیں دی جا سکیں، ان کو اس بات کا احساس دلایا جا سکے کہ وہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت عزت مقام رکھتے ہیں. معاشرے کے ستائے ہوئے تمام لوگ آپ کو پتہ ہے کہ کون جس طرح کیا کن کن حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس اولڈ ہوم قیام کو بھی مد نظر رکھا ہوا ہے. اور یہ دونوں جو فلاحی کام ہیں اس میں آپ لوگوں کی شمولیت ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ان دونوں پروجیکٹس میں اس کے علاوہ بھی اپنی بھرپور مدد کریں گے. آپ نہ صرف ہمارے اس پیغام کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور شاید ہو سکتا ہے کوئی ایسے آدمی تک ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے جو ہمارے اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہماری کوئی ہیلپ آؤٹ کر سکے، یا پھر کسی ایسے آدمی تک پہنچ جائے جس کو کوئی شدید ضرورت ہو، جس کے لیے ہمارا ادارہ کوئی مدد کر سکے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ رفاہی ادارہ ہے، اور یہاں پر ہم تعلیم، صحت، آگہی، اسکلز اور بنیادی بہت سی چیزیں ہیں جس پر بیسکلی ہم کام کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آج کل ہمارا میڈیکل کیمپ بھی لگتا ہے، اور وہ ہم مختلف سیکٹرز میں لگاتے ہیں. وہ اسلام آباد میں، اس کے گرد و نواح میں، بھرا گاؤں میں، اور جہاں پر بھی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں ہم فری میڈیکل کیمپ کا بھی انعقاد کر رہے ہوتے ہیں. ہم دسترخوان کا بھی قیام کر رہے ہوتے ہیں ایسی تمام جگہوں پر جہاں مزدوروں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، جہاں عام آدمی کو ضرورت ہوتی ہے، وہاں دسترخوان کا بھی قیام ہوتا ہے ہمارا. اس کے علاوہ ہم آپ کو پتہ ہے جو ادویات
نفسیات کا سلسلہ بھی، جو ایسے مریض جو ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جو اپنی میڈیکل فیسلٹیز، جن کو بنیادی فیسلٹیز حاصل نہیں ہیں، ہم ان کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. ان میں بھی اس کے لیے بھی آپ کے تعاون کی ہمیں بے حد ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے آپ کے تعاون کی. سو آپ لوگ ہمارے اس رفاہی کام میں، فلاحی کام میں، معاشرے کے ان پسے ہوئے لوگوں کے لیے ہم جو اقدامات اٹھا رہے ہیں، اس میں آپ لوگوں کا پارٹیسپیشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بے شک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ہو یا وہ آپ مالی طور پہ کرنا چاہیں، وہ آپ لوگ ہم سے رابطہ کریں اور اپنی اس جو ہم ایک کام کر رہے ہیں اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. بے شک وہ حصہ اس سوشل میڈیا پیغام کو آگے پہنچانے تک ہو، آپ کا ہمارا مالی تعاون ہو، یا آپ کی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں کوئی اچھا جملہ لکھنا تک کیوں نہ ہو، ہم تمام تر آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں. اور مدد کم یا زیادہ تک کا تقاضا نہیں ہوتا، مدد ہوتی ہے. بے شک وہ آپ 5 کی کریں، 10 کی کریں، 15 کی کریں، 500 کی کریں، 5 لاکھ کی کریں، یہ آپ کی اپنے تک ہے کہ جی آپ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے معاشرے کے جو پسے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیں. بے شک آپ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو اگر نہ بھی کرنا چاہیں، آپ اپنے ارد گرد جہاں بھی ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ جن کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ ان کی مدد کریں. ہمارے ارد گرد ایک بہت بڑا طبقہ، سفید پوش طبقہ ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو دست سوال دراز نہیں کرتے، مگر ان کو ضرورت ہوتی ہے. آپ اپنی آنکھیں کھول کے دیکھیں اپنے ارد گرد کہ ایسے کون سے لوگ ہیں، اور خاص طور پر سب سے پہلے آپ اپنے اپنوں میں دیکھیں کہ جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ اور لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور جب دیکھیں جو سب سے کہتے ہیں نا موسیقی حرام ہے، اور سب سے زیادہ وہ موسیقی حرام ہے جو ایک بڑے ہوئے پیٹ کی، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چمچوں کی چھنکار ہوتی ہے وہ کسی غریب کے کان تک پہنچے. اگر ہم اپنے پڑوس میں اس سے ناواقف ہیں اور ہم اپنے خود سیر ہو کے کھانا کھاتے ہیں اور ہمارے پڑوس میں کوئی بچہ، کوئی فیملی بھوکے ہوتے ہیں یا ان کا رات بھوک میں گزر جاتی ہے اور ہم بہت آرام سے اپنی رات بسر کرتے ہیں، تو بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہو کر ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں اپنے پڑوسی کی کوئی خبر نہیں. بلکہ اسلام میں پڑوسیوں کے بہت سے حقوق ہیں، اسلام میں نادار لوگوں کے بہت سے حقوق ہیں. ہمیں اپنے آس پاس ہمارے رزق میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. اور یقین کریں کہ رزق بانٹنے سے، رزق کا آپ دینے سے اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، اس میں مزید اللہ وسعت پیدا کرتا ہے، کمی نہیں آتی. آپ جب دینے والے بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دینے والا بناتا ہے، اور جب آپ لینے والوں میں شمار رہتے ہیں تو یقین کریں آپ ہمیشہ لینے والوں میں ہی شمار رہتے ہیں. مجھے آج ایک موٹیویشنل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں ایک آدمی کے بارے میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ وہ دونوں ایک فرم میں ایک ساتھ کام کر رہے تھے، اور کچھ عرصے بعد جو ہے ایک آدمی اس نے جو بزنس سٹارٹ کیا اور اس نے اپنی ایک نئی فرم کھول لی. وہ دونوں کولیگ تھے اور ان کی پے بھی ایکول تھی. اور کچھ عرصے بعد اسی کی کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے اس کا ایک وہی کولیگ آیا جو اس کے ساتھ کام کرتا تھا. اس کو پھر سے جاب کی ضرورت تھی اور اس نے اس کو جاب میں رکھ بھی لیا. لیکن کچھ عرصے بعد جب اس کے پاس ہو گیا، اسے کہا کہ کیونکہ میرے کولیگ رہے ہو اور میں تمہیں آج ایک گر کی بات بتاتا ہوں. تمہیں پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم ایک ساتھ ایک کمپنی میں کام کرتے تھے اور ہماری تنخواہ بھی برابر تھی، ہم میں کوئی بھی ایسی مطلب تمام چیزیں یکساں ہی تھیں. تو آج میری ترقی کا کیا راز ہے؟ اور تمہاری اگر تم آج بھی ایک نوکری پیشہ ہی ہو، تمہیں آج بھی 9 to 5 کی جاب تمہاری ضرورت ہے اور اس کے بغیر تم آج بھی سروائیول نہیں کر پا رہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے اسے بتایا کہ تمہیں یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم کھانا کھانے کے لیے جب قریب جایا کرتے تھے اپنی لنچ اوقات میں، جب ان کو بریک دی جاتی تھی تو ہمیں کافی دور چل کے پیدل جانا پڑتا تھا، اور ہمیں جو کمپنی کی طرف سے جو روم دیا گیا تھا وہاں پہ میں لائٹ کو آن کر کے آ گیا، پنکھے کو چلتا ہوا چھوڑ کے ہم لوگ آ گئے. لیکن رستے میں جب مجھے یاد آیا کہ ہم یہ اس کو بند کرنا بھول گئے تو میں نے تم سے کہا کہ ہمیں جا کے اس کو بند کر دینا چاہیے. تو آپ نے کہا کہ رہنے دیتے ہیں، اتنی دور ہم آ گئے ہیں تو واپس جانا اب مناسب نہیں ہے.
चलने दो। तो आपने कहा कि मैंने उसको चलने नहीं दिया, बल्कि आप चले गए, मैं वापस गया और उसको बंद करके आया। क्यों? कि मैं तब भी उस कंपनी को ऑन करता था, क्योंकि तब भी मैं समझता था कि मैं वहाँ अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं उस चीज़ का जिम्मेदार हूँ, और मैं जिम्मेदार आदमी उस चीज़ को अपना समझता है। मैं कल भी ओनर ही की तरह काम करता था और आज भी ओनर हूँ, क्योंकि जो इंसान जिस तरह का बिहेव और सोचता है वो वही चीज़ उसके अंदर होती है। तो देखिए, इस चीज़ से हमें ये सबक मिलता है कि अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाना, और छोटी से छोटी चीज़ों को भी जब इंसान एक जिम्मेदारी के साथ निभाता है तो कुदरत उसकी इस नेकी या इस सिफ्त को बिल्कुल रायगान नहीं जाने देती, बल्कि कुदरत उसको वो मुकाम ज़रूर देती है। और ऐसे लोग जिनको अपनी जिम्मेदारियों का और चीज़ों का एहसास होता है, यकीन करें उनके लिए ऊंचा मकाम ज़रूर होता है। और आज हम बहसीयत कौम कितने जिम्मेदार हैं आपको पता है, हम अपने काम के साथ कितने ईमानदार हैं। हम अगर जॉब करते भी हैं तो हमारी जो निगाहें होती हैं वो सुई को देख रही होती है कब वो 6 बजे या 5 बजे और हम अपने घर को जाएं। हमें अपने काम से ना कोई रग़बत है ना कोई शौक है। हम जिस काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो काम हमें जो है उसमें लगन और शौक पैदा नहीं है। वो शौक इसलिए पैदा नहीं है कि जो काम हम कर रहे हैं हमें उस काम के लिए हम बने ही नहीं होते, लेकिन क्योंकि हम पैसा कमाने की दौड़ में हमेशा उन्हीं शोबाजात को चुनते हैं कि जो देखा देखी लोग चुन रहे होते हैं, और सारी जिंदगी फिर वो अपने काम के साथ ईमानदारी ही से उसका हक अदा ही नहीं कर पाते। इसीलिए हम इस पे चाह रहे हैं कि हम इस पे एक अलग सा एक टॉपिक रखें, उसमें हम स्किल्स और पे बात करें और बताएं वालिदैन को, खास तौर पे उनके बच्चे की जिस दिलचस्पी जिस शोबे में है, आप उस शोबे को उसको चुनने दें। यकीनन वो उसमें 100% लाएगा। यकीनन जो जिस चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने हर एक को मुख्तलिफ सलाहियत से नवाजा होता है, जिस तरह कोई सहाफ़ी है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई फौजी है, कोई पॉलिटिक में चला जाता है, तो अगर सारे किसी एक ही शोबे में चले जाएंगे तो बाकी शोबों को कोई मजदूर का होना भी ज़रूरी है और मालिक का होना भी ज़रूरी है। कुदरत ने दोनों के अंदर मुख्तलिफ जो है वो सलाहियत रखी है। अगर मजदूर ना हो तो ये खूबसूरत बिल्डिंग्स जो देखने को मिलती हैं, ये इतने काम कौन करे, और अगर एक ओनर ना हो, अगर उसमें वो सलाहियत काम करवाने की ना हो, तो शायद वो मजदूर अपनी सलाहियत का उस तरह से इजहार ना कर पाए। सो हर एक अपने जो तरफ का एक माहिर कारीगर है, और वो जो अपने हुनर को पहचान जाता है वो कभी मात नहीं खाता। तो अपने अपने हुनर को पहचाने, अपने अंदर उस टैलेंट को तलाशें जिसको आपको कुदरत ने तोहफा देकर भेजा है। हम सारी जिंदगी हर चीज़ को दरियाफ्त कर लेते हैं। लोगों ने चांद तक को तस्कीर कर लिया है, अब सियारों पे कमन डाल रहे हैं, लेकिन अगर आज तक इंसान कहीं कमन नहीं डाल पाया तो वो उसका अपना आप है, उसका अंदर है, उसकी अपनी ज़ात है, जहाँ तक वो जा ही नहीं पाया। तो बाबा बुल्ले शाह का कलाम का एक मिसरा है कि बड़े मतलब उसको मुझे मफहूम, क्योंकि वो बिल्कुल एक जो जुबान है उसका शायद मैं उस तरह से ना कर पाऊँ, लेकिन उसका ये है कि इंसान भागता हुआ मस्जिदों और मंदिरों में तो चला जाता है, वो शैतानों के साथ तो लड़ता है, लेकिन अपनी ज़ात के अंदर नफ्स से कभी नहीं लड़ता। वो अपने नफ्स, अपने अंदर को, अपने मन को कभी पहचान ही नहीं पाता। इंसान तब तक कामयाबी, हकीकी कामयाबी से हमदरार हो ही नहीं सकता जब तक वो अपनी तस्वीर नहीं करता। जब इंसान अपने दिल को खुद तस्वीर कर लेता है तो फिर वो दुनिया की हर चीज़ को तस्वीर करने की सलाहियत रखता है। बहुत से कामयाब लोगों की जिंदगी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो लोग जो हैं वो पहले अपने आप को दरियाफ्त करते हैं कि वो खुद क्या हैं। वो जब अपने आप को दरियाफ्त कर लेते हैं तब वो नई दरियाफ्तों में लगते हैं। एडिसन जिसने ये बल्ब इजाद किया, इसने 99 गलत तजुर्बात भी किए, और उसके जो गलत तजुर्बात थे उसने उसको ये बताया कि इन तजुर्बात से बल्ब नहीं बनता, तब उसने जाकर जो है बल्ब इजाद किया। तो हर नाकामी कामयाबी की वो सीढ़ी होती है। नाकामी का मतलब होता है कि इंसान कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, ये नहीं कि वो पीछे हट गया है। तो इसलिए आप अपने अंदर को तलाश करें। आप जब अपने आप को तलाश करने में यकीन करें तो आप बहुत सी सलाहियतें जो आपको दूसरों में नजर आ रही हैं वो देखेंगे। आपके अंदर कुदरत ने तो ऐसी शाहकार चीज़ें तश्कील दी हैं कि आपको तो ज़रूरत ही नहीं है कि आप किसी से इम्प्रेस हों। आप तो खुद ऐसी पर्सनैलिटी के मालिक हैं कि आपसे इम्प्रेस हुआ जाए। तो अपने आप को तलाश करें, अपने आप को तस्खीर करें, अपने टैलेंट को पहचानने की कुदरत ने हर एक को मुख्तलिफ सलाहियत देकर भेजा है। हमारा एक फिंगर प्रिंट्स करोड़ों लोगों में, अरबों लोगों में हमको शिनाख्त करवा देता है। कुदरत इतनी बड़ी उसकी तख्लीक है कि हम
کا ہمارا انفرادی ایک اپنی شخصیت ہوتی ہے، ویسا دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا. تو جب قدرت اتنا انسان کو نوازتی ہے تو اس نے ضرور ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت بھی بھیجی ہے جو ہم جس کو ابھی تک دریافت نہیں کر پائے. اور یہی دریافت ہماری منزل ہے. جب خود کو دریافت کر لیتا ہے وہ سب کو دریافت کر لیتا ہے. خود کی تصویر ہی دنیا کی تصویر ہے. اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ آپ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اپنے ارد گرد خوشیاں بانٹتے رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. کسی ضرورت مند کی کبھی سہارا بن جائیں، کسی نابینا کی کبھی آنکھیں بن جائیں، اور کسی لڑکھڑاتے ہوئے کے قدم بن جائیں. تو یقین کریں زندگی اس سے زیادہ خوبصورت بن جائے گی جتنی آپ اس کو سمجھتے ہیں. اور کل کا میں آپ کو پھر سے یاددہانی کرواتی ہوں کہ کل ارشد شریف کا جو نماز جنازہ پڑھایا جائے گا خاص مسجد میں، تو تمام ایسے پاکستانی جو بھی یہاں پہ شرکت کر سکتے ہیں اور وہ کریں. اور اس بات کا آپ کا پہنچنا، آپ کی شرکت اس بات کی شاید وہ گواہی ہے کہ ہم اپنے ہیروز کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کے لیے مقام اور جذبہ اور محبت رکھتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کا ہمیشہ احترام کرتے رہیں گے اور یہ ہمارے لیے ہمیشہ زندہ ہیں اور عمل ہیں. اور کیا شاندار انجام ہوتا ہے جب ہر قوم اشکبار ہو، ہر آنکھ آپ کے لیے دکھی ہو، اور دل بے قرار ہو، ہر جو ہاتھ ہے وہ آپ کے لیے دعا گو ہو. اس سے خوبصورت انجام اور کیا ہوگا کہ ہم ایسا کسی کا ہم سے انجام ہو کہ پوری قوم ان کے لیے بھی تکلیف میں ہے، دعا گو ہے. تو دعائیں کا یہ سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نصیب کرتا ہے. ہر آنکھ ہر ایک کے لیے اشکبار نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی قربانیاں دینا پڑتی ہیں. اور اللہ ہمیں بھی ایسی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہم سب کو جو ہے ایسی شہادت کی موت نصیب عطا کرے کہ جس میں اللہ بھی راضی ہو اور جس میں ہمارے ایک بلا بھی ہو کسی کا. اور تمام تر میں کہتی ہوں پاکستانیوں کو اللہ مصیبتوں سے دور رکھے. تمام امت مسلمہ پہ جو ابھی زوال کا وقت چل رہا ہے، اللہ تمام اسلامی ملکوں پر رحم فرمائے اور ان تمام ملکوں کو ان تمام شکنجوں سے آزاد کرے کہ جو اغیار کی قوتیں ہمارے ارد گرد بن رہی ہیں. اور اللہ ہمیں دین اسلام پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے دل اور ضمیر اور آنکھیں دے کہ وہ چیزیں دیکھ سکیں اور ہمارے لیے بہترین فیصلے کر سکیں. اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ کہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور کل کا کچھ بھروسہ نہیں ہے. اور زندگی کو کل کے لیے مت چھوڑیں. ہر دن کو ایسے گزارے کہ یہ آخری ہے. اور اپنی زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو اس کو بہت بہترین طریقے سے گزاریں. اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ خوش رہیں اور ہمارے پیغام کو آگے پھیلاتے رہیں. اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کل پھر اسی پلیٹ فارم کے تھرو آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے خوبصورت اور چھوٹے ٹاپک کو لے کر. تب تک کے لیے سب آباسک کو اس پلیٹ فارم سے اجازت دیں. اللہ پہ مان، خدا حافظ.